अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे खुश आमदेद। एक तवील अरसे बाद एक सिलसिला जो हमने शुरू कर रखा था और उसमें कुछ डिलेज़ आए और 3 इंटरव्यूज़ मुलाकातें क्या क्या सीरीज़ में हमने अपलोड किए और उसके बाद एक लंबी ब्रेक आ गई, तो आज हम उसे दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों का फ़ीडबैक बहुत अच्छा था इस सिलसिले में, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम दोबारा से इस सिलसिले को शुरू कर रहे हैं। आज जो इंटरव्यू हम पढ़ने जा रहे हैं वो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे, उनका इंटरव्यू है जो सितंबर 1977 में अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब ने लिया था। तो बिला ताख़ीर बढ़ते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ और देखते हैं कि इसमें अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब क्या लिखते हैं। वो 7 सितंबर 1977 की एक तूफ़ानी शब थी। मैं उसी शाम लाहौर से रावलपिंडी आया और PIA का फोकर त्यारा फ़िज़ा में एक खमदार तिनके की तरह डोलता रहा। यूँ लगा जैसे अभी अभी 10,000 फुट की बुलंदी से ज़मीन पर आ रहेगा। मुझे ख़तरे का शदीद एहसास उस वक्त हुआ जब हमारी हम सफ़र मक्खियों ने ज़ोर ज़ोर से भिनभिनाना शुरू किया और एक मक्खी खामोशी से मेरे कान पर आ बैठी। सख्त तेश में अपना ही हाथ अपने कान पर दे मारा और उसी लम्हे तैयारा चश्मे ज़दन में कई हज़ार फुट नीचे आ गया था। ऐ अल्लाह, मेरी तौबा, मुझसे जो गुनाह सरज़द हुए हैं वो माफ़ कर दे। वादा करता हूँ कि मक्खियों की शिकायत अब किसी से नहीं करूँगा। तैयारे ने मेरी तौबा कबूल करने से बार बार इनकार किया और ऐसे ऐसे झटके दिए कि सियासत के तमाम झटके यकसर फरामोश हो गए। आध घंटे की जान गुसल परवाज़ के बाद ज़रा सुकून मिला तो मक्खियाँ फिर मंडलाने लगीं, लेकिन मैं अपने ऊपर ज़ब्त किए बैठा रहा कि फ़ौज का डिसिप्लिन हमें यही सिखाता है। तैयारे ने अचानक एक जस्त ली और हमारी इफ्तारी हमारी हज़ारों ख्वाहिशात की तरह बिखर गई। एक ज़माना था कि PIA बड़ी अच्छी इफ्तारी कराता था। बाज़ अहले दिल तो सिर्फ़ उसी इफ्तारी के लिए रोज़ा रखते, मगर अब तो मुसाफिरों के आराम व आसाइश में कमी करके मुनाफे की शरह बढ़ाई जा रही है। मैंने बिखरी हुई इफ्तारी की तरफ हसरत भरी निगाह से देखा और मुझे बूर के लड्डू याद आ गए कि खाएं तो अफसोस, न खाएं तो मज़ीद अफसोस। आजकल PIA वालों को मक्खियों से बड़ी मोहब्बत है। वो उन्हें एयर होस्टेसों के हम पल्ला समझते हैं। तैयारे में जितनी एयर होस्टेसें हैं उतनी ही मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। बाज़ औक़ात एयर होस्टेसें गायब और मक्खियाँ बनी ठनी हाजिर। ISPR के कर्नल मोहम्मद सिद्दीक सालिक की एक रोज़ ऐसी ही सजी सजाई मक्खियों से मुलाकात हो गई। वो कहते हैं कि जब PIA के मेज़बानों ने मेरे सामने एक नन्ही सी ट्रे में नाश्ता पेश किया तो मेरी भूख चमक उठी थी और आलम वजद में आमलेट की तरफ बढ़ा तो 2 मक्खियाँ अंदर से झांकती नज़र आईं। मैंने एक कदावर मेज़बान से मक्खियों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या आप मुसाफिरों को अच्छी खिदमत फराहम करते हैं? हाँ जनाब। यस सर। क्या आप नाश्ता तब्दील कर सकते हैं? जनाब, ये नामुमकिन होगा कि नाश्ता हम मुसाफिरों की तादाद की मुनासबत से लेकर चलते हैं। इस हुस्न कारकर्दगी पर मोहर बलब रहा। सफ़र के अख्तिताम पर एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, उम्मीद है हमारे साथ आपका सफ़र खुशगवार गुजरा होगा। आप हमारी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए मशवरे दीजिए, हम उनका खैर मकदम करेंगे। इस तौबा शिकन ऐलान से मेरे अंदर एक तहर्रुक पैदा हुआ और मैंने सामने की सीट से लिफाफा निकाला जो कुछ मुझ पर गुजरी थी, इख्तिसार से लिख दिया और उसे बंद करके ज़िम्मेदार फ़र्द के हाथ में थमा दिया। इस लिफाफे पर अपना नाम और अपना पेशा मैंने जिली हरूफ में लिख दिया था। जब मैं जहाज़ से उतरने लगा तो एक खातून मुझसे बड़ी शाइस्तगी से मुखातिब हुई, ज़रा ठहरिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं रुक गया। खातून
قدر ملائم آواز میں گویا ہوئیں، سب سے پہلے مجھے معذرت کرنے دیجیے کہ میں نے آپ کا لفافہ کھولا ہے۔ میں سخت شرمندہ ہوں کہ آپ کی افطاری تبدیل نہ کی جا سکی۔ آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ یہ خط واپس لے لیجئے، ورنہ میری ملازمت خطرے میں پڑ جائے گی۔ میرے ہاتھ دوسرے لمحے اپنا گریبان چاک کر رہے تھے۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے سوچتا رہا کہ یہ سارا نظام کس قدر مصنوعی ہے۔ صدیق سالک ایک اعلیٰ ظرف انسان ہیں اور ہمیں بھی اس کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ کہنے لگے، آپ تو ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتے، ہماری طرف دیکھیے کہ انہیں اپنی آغوش کے اندر لیے بیٹھے ہیں۔ اس شام اچانک طوفان آیا تھا۔ ہمارے ہاں کے موسم بھی ہمارے سیاستدانوں کے مزاج شناس ہو چلے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلتے چلتے اپنا رنگ بدل لیتے ہیں، مگر اس طوفانی شب جہاں بیٹھے تھے وہاں عجب سماں تھا۔ کشادہ ڈرائنگ روم، ہلکی ہلکی روشنیاں، شیشے کی دیوار کے پیچھے کتابوں کی الماریاں، سادہ رنگ کے صوفے اور صاف ستھرا اور پاکیزہ ماحول۔ رات 10:30 بجے میری ملاقات جنرل ضیاء الحق سے ہونا تھی۔ وہ نماز تراویح سے ابھی فارغ ہوئے تھے اور شاید اپنے خیالات کے تنکے جمع کر رہے تھے، وہی تنکے جن سے شعور و آگہی کا نشیمن بنتا ہے اور پھر کوئی کج ادا اسے خاکستر کر دیتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق تشریف لائے، شفقت سے ملے اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئے۔ یہاں میں 2 روز پہلے بھی آیا تھا۔ نقشہ وہی تھا، روح کی گہرائیوں میں اتر جانے والا سکون اور نظر کو بالیدگی بخشنے والا جمال۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے اور بریگیڈیئر تفضل صدیقی اور کرنل صدیق سالک نے شہادت حق کا فریضہ اپنے ذمے لے لیا۔ کیا ہم بے تکلفی سے باتیں کر سکتے ہیں؟ میں نے ان کی موٹی موٹی آنکھوں سے باادب سوال کیا۔ کیوں نہیں؟ دل کی بات دل ہی سے ہونی چاہیے، وہ زیر لب مسکرائے۔ تو پھر یہ بتائیے کہ 1972 کے بعد آپ کو اس قدر تیزی سے ترقیاں کیوں ملتی رہیں، جبکہ اس سے پہلے کا عہد معمول کے مطابق رہا؟ انہوں نے چائے کے لیے گھنٹی بجائی، سرکتے ہوئے میرے قریب آئے اور بلند آواز میں بولے، سوال آپ کا خاصا نوکیلا ہے، مگر میں ہر بات کی وضاحت کروں گا۔ مجھے 1945 میں کمیشن ملا۔ 2 سال بعد برصغیر تقسیم ہوا اور پاکستان کے حصے میں 1/3 فوج آئی۔ 3 ڈویژن جو ہمیں دیے گئے ان میں رسالے کی 6 یونٹیں بھی شامل تھیں۔ میرا تعلق رسالہ ریجمنٹ سے تھا۔ شروع کے 3 سال کسی توسیع کے بغیر گزر گئے۔ 1951 میں پہلی بار ایمرجنسی کا احساس ہوا اور فوج کی توسیع اور تنظیم پر کچھ توجہ دی گئی، لیکن توسیع کا اصل کام 1954 میں شروع ہوا جب امریکہ نے ہمیں فوجی امداد دینا شروع کی اور ہم دفاعی معاہدوں میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد میں تقریباً 1 عشرے تک ایک ہی رینک میں رہا۔ 1964 میں اوپر کے 42 افسر پیچھے چھوڑ کر میں لیفٹیننٹ کرنل بنا۔ یوں 20 برسوں میں ایک اہم مقام تک پہنچ گیا۔ 1965 کی جنگ کے بعد فوج میں ایک بار پھر توسیع ہوئی اور میں کرنل کی سرحد سے گزر کر بریگیڈیئر بن چکا تھا۔ 1971 میں سقوط مشرقی پاکستان کے بعد مسٹر بھٹو برسر اقتدار آئے۔ انہوں نے پہلی رات 18 جرنیل ریٹائر کر دیے۔ اس آپریشن سے وسیع خلا پیدا ہوا اور یوں میں 27 برس کی ملازمت کے بعد میجر جنرل کے منصب تک جا پہنچا۔ 4 سال گزرے تو چیف آف سٹاف کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی۔ بس یہ ہے مختصر سی رداد۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ یک لخت خاموش ہو گئے۔ گرم گرم چائے سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، چنانچہ پہلے ہی جرے نے مشام جاں تر و تازہ کر دیا۔ اس تازگی سے ایک اور شگوفہ پھوٹا۔ جنرل صاحب، سر راہ یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کے رشتہ دار بھی پیشہ سپہ گری میں ہیں؟ جی نہیں۔ انہوں نے اپنی ترچھی مونچھوں پر رومال پھیرتے ہوئے کہا، جہاں تک مجھے معلوم ہے میں اپنے خاندان میں پہلا آدمی ہوں جو فوج میں آیا، اور وہ بھی اپنی پسند سے نہیں آیا بلکہ حالات ادھر کھینچ لائے تھے۔ کیا تھے وہ حالات جو پیشہ سپہ گری میں لے آئے آپ کو؟ میرا تجسس بڑھنے لگا۔
کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، جنرل ضیاء الحق نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں دراصل ICS کے امتحان میں بیٹھنا چاہتا تھا، مگر ان دنوں دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے مقابلے کے امتحانات معطل چلے آ رہے تھے اور حکومت فوج میں بھرتی ہونے والوں کو اعلیٰ ملازمتیں دے رہی تھی۔ حسن اتفاق سے میرے والد مجھے فوج میں بھرتی ہونے کی ترغیب دیتے رہتے تھے۔ میں نے ان کی خواہش کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور جاں سپاری کی راہ پر چل نکلا۔ وہ نہایت اطمینان سے اپنی زندگی کے اوراق پلٹ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ فطرت بھی کس طرح لالے کی حنا بندی کرتی ہے، کبھی مرغزاروں میں اور کبھی صحراؤں میں، کبھی خلوت میں اور کبھی جلوت میں، کبھی رہ گزر مہک اٹھتے ہیں اور کبھی گلزار آتش گل سے جل اٹھتے ہیں۔ میں خیالات کی شاہراہ سے بھٹکنے والا تھا کہ جنرل صاحب کی پاٹدار آواز بلند ہوئی۔ قریشی صاحب، چائے لیجئے، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ چاہتیں کب کی منجمد ہو چکی، میں نے بے خیالی میں کہہ دیا۔ ان کی آنکھیں مسکرا دیں اور ہونٹ حرکت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل شریک حال ہو تو محبت کے کتنے ہی رشتے جاگ اٹھتے ہیں۔ جنرل صاحب، یہ جو آپ کے اندر ایک دینی جذبہ کار فرما ہے، وہ کسی حادثے کا نتیجہ ہے یا اس کی پشت پر ایک نظام تربیت کار فرما ہے؟ قریشی صاحب، دینی شعور اور اسلام سے وابستگی ایک حادثاتی کیفیت نہیں ہو سکتی۔ میرے والدین نے میری تربیت میں گہری دلچسپی لی اور مجھے اسلام سے روشناس کرانے کا اہتمام کیا۔ میرے والد جناب اکبر علی نماز کی تاکید فرماتے رہتے، صبح سویرے اٹھاتے اور مذہب کی سچی تعلیمات کا درس دیتے۔ والدہ صاحبہ شفقت بھرے لہجے میں دیانتداری کا سبق دیتی اور خلفائے راشدین کے واقعات کہانیوں کی صورت میں بیان کرتی رہتیں۔ میری زندگی کا سرمایہ یہی وہ کہانیاں ہیں جو میری تمناؤں کا محور بن چکی ہیں۔ میں جو کچھ ہوں اپنے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہوں۔ آپ نے کس قدر اسلام کا مطالعہ کیا؟ مطالعے کے لیے ہر روز کچھ نہ کچھ وقت نکال لیتا ہوں۔ آپ نے دوران تعلیم کیا مضامین لیے تھے؟ اسٹیفن کالج دہلی سے BA آنرز کیا، جہاں ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی میرے استاد تھے۔ پھر تو آپ اسلامی نظریات کا تاریخی پس منظر اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔ اسلامی تاریخ سے مجھے گہرا شغف رہا، جس کے باعث اسلامی نظام کے تدریجی ارتقاء سے خاصی آگاہی ملی ہے۔ ہمیں اس ضمن میں مثبت اقدامات کرنا ہوں گے۔ ہمارے اسلاف شروع ہی سے کہتے آئے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور اس کی اساس دین پر قائم ہے، لیکن ہمارا عمل ہمارے دعوے کی نفی کرتا ہے۔ یہ دو عملی معاشرے کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ دراصل حکومت کو اچھی مثالیں قائم کرنی چاہیے۔ حکمرانوں کی زندگیوں میں پاکیزگی، طہارت اور خوف خدا نظر آئے تو عوام اس کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے ادارے قائم کرنا ہوں گے جو اسلامی زندگی کو بتدریج فروغ دینے کا فریضہ سر انجام دیں۔ اس کے ساتھ اسلامی قوانین کی از سر نو تدوین اور عالم اسلام کے مسائل کا سائنسی تجزیہ از بس ضروری ہے۔ مگر جنرل صاحب، آپ کے بعض اقدامات مغربی پریس میں ہدف تنقید بن رہے ہیں۔ مثال کے طور پر چور کے ہاتھ کاٹنے یا مجرموں پر کوڑے برسانے کی سزائیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ذہنی، اخلاقی اور اقتصادی انقلاب کے بغیر یہ سزائیں مطلوبہ نتائج پیدا کر سکتی ہیں؟ وہ میرا سوال سنتے اور قائد اعظم کی تصویر غور سے دیکھتے رہے، پھر محکم لہجے میں لب کشا ہوئے۔ اہل مغرب کا اسلام سے اناج چلا آ رہا ہے۔ وہ اللہ کے دین کو ایک وحشی اور پسماندہ نظام کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں اور اس کڑی سزا کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس خطے میں برسوں سے کوئی چوری نہیں ہوئی۔ لوگ نماز کے وقت کھلی دکانیں چھوڑ جاتے ہیں اور ایک سوئی بھی چوری نہیں ہوتی، جبکہ مغربی معاشرہ جرائم کی جس انتہا کو چھو رہا ہے اس کا اندازہ نیو یارک کی زندگی سے کر لیجئے کہ چند گھنٹے بجلی بند رہی اور تمام بڑی بڑی دکانیں لوٹ لی گئیں۔ یہ قانون فطرت سے بغاوت کا ثمرہ ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں سزاؤں کے نفاذ کے ساتھ ساتھ اقتصادی اصلاحات بھی نافذ کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد ایذا رسانی نہیں
بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا نافذ کرنا ہے۔ کائنات کے رب ہماری رہنمائی فرماتے رہے تو ہم اپنی مراد ضرور پا لیں گے۔ میں تو ایک عبوری حکومت کا سربراہ ہوں، تاہم بنیادیں اٹھا دینا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے ابلیس نفس راہ میں حائل نہ ہو پائے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کی سادہ اور سلجھی گفتگو ظاہر کرتی تھی کہ ذہن بالکل صاف ہے اور منزل تک پہنچنے والے راستے بھی پوری طرح روشن ہیں۔ ان کے مزاج میں بلا کا انکسار تھا، ایک ایسا انکسار جو کم ہی حقیقی ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب جنرل محمد جاجا خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جنرل ہیڈ کوارٹرز میں پہلی پریس کانفرنس کی تو ٹی وی کیمروں پر برس پڑے تھے اور کہنے لگے مجھے پبلسٹی کا ذرا بھی شوق نہیں۔ چند ہی روز بعد اخبارات میں ان کی بڑی بڑی تصویریں شائع ہونے لگیں اور نظر ہوسناک ہو گئی۔ وہ انکسار دکھاوے کا تھا، لیکن جنرل ضیاء الحق سچ مچ کے منکسر المزاج انسان محسوس ہوئے۔ میں نے ان سے ایک چبھتا ہوا سوال کیا، کیا آپ فوجی طاقت سے اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں تو جمہوریت پر غیر متزلزل یقین رکھتا ہوں۔ فوجی حکومت ایک طرح کا انتہائی ناگزیر مرحلہ ہے، اسے زندگی کا معمول نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم اقتدار پر قابض رہنے کے لیے نہیں، اقتدار منتقل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم انتخابات انشاءاللہ 18 اکتوبر کو ضرور منعقد کریں گے۔ خدا کے ساتھ اور پوری قوم کے ساتھ میں نے ایک عہد کیا ہے اور اسے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بصیرت اور قوت عطا فرمائے اور ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتا رہے۔ ناظرین، یہ انٹرویو بہت طویل ہے، اس کے پہلے پارٹ کو ہم یہاں ہی ختم کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بقیہ حصے جو ہیں وہ اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔